अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 8 है जी, सूरतुल अनाम है और आयत नंबर 150 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालो आओ, अतलो मैं तलावत करूँ, मैं पढ़ूँ, माँ जो कुछ हराम किया है रब्बुकुम रब तुम्हारे ने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे। लोगों आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हराम की हैं। अल्लाह तुशरिकू, ये कि ना तुम शिरक करो बही, साथ उस अल्लाह के शैअन किसी चीज़ को, किसी मखलूक में से। अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज़ उसके अलावा जो है वो मखलूक है। मखलूक खालिक के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए मखलूक में से किसी भी चीज़ को उसका शरीक हिस्सेदार ना बनाओ, उसमें शामिल ना करो, उसके साथ ना मिलाओ, उसके बराबर ना करो। पहली चीज़ जो है कि तुम जो है उस अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ, ये शिरक हराम है। अब अल्लाह ताला बताने लगे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है तुम्हारे लिए हराम है। पहली बात ये है कि तुम्हारे लिए छोटा बड़ा हर किस्म का शिरक जो है वो हराम है। नंबर 2, वबिल वालिदैन एहसानन, और साथ हकीकी माँ बाप के नेकी करो। माँ बाप के साथ नेकी करो, बुराई ना करो, उनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करो, ये हराम है। वला तक़्तुलू, और ना कत्ल करो, औलादकुम, अपनी औलादों को, मिन इमलाक, भूख के डर से, भूख की वजह से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। औलादों को भूख की वजह से कत्ल करना ये हराम है तुम पर। हराम नंबर 3 आ गया। पहला क्या हराम है? अल्लाह के साथ मखलूक में से किसी को शरीक हिस्सेदार बराबर बनाना। दूसरा है कि माँ बाप के साथ नेकी ना करना और बुराई करना। तीसरा है कि जो है अपनी औलादों को भूख के डर से, गुर्बत से उनको कत्ल ना करो। ये तीसरी बात है जो अल्लाह ने हराम की है तुम्हारे लिए। नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम रिज़्क देते हैं तुमको, वइय्याहुम, और ख़ास उनको भी। ऐ लोगो, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी हम ही रिज़्क देने वाले हैं, इसलिए उनको जो है भूख या गुर्बत की वजह से उनको कत्ल ना करो। वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और ना करीब जाओ तमाम किस्म की बेहयाइयों के। मा ज़ाहरा, जो बेहयाई ज़ाहिर हो, मिनहा, उनमें से, वमा बातना, और जो बेहयाई छुपी हो। चौथी चीज़ जो अल्लाह ने हराम की है वो बेहयाई है, कि कोई भी बेहयाई का काम ज़ाहिर हो या छुप कर हो वो तुम पर हराम है। 4 हराम चीज़ें हो गई। वला तक़्तुलुन नफ्सा, और ना कत्ल करो ख़ास जान को, और ना कत्ल करो ख़ास जान को, अल्लती, वो जान, हर्रम अल्लाह हो, जिसको हराम कर दिया अल्लाह ताला ने, इल्ला, मगर, बिलहक़, के साथ हकीकी हक़ के, सच के। किसी भी जान को जिसने कोई कसूर नहीं किया है, उसने कोई किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी की जान नहीं ली है, ऐसी अमन पसंद ईमान वाली जान को कत्ल ना करो। ये 5वां हराम है कि किसी भी जान को कत्ल करना जो है ये हराम है तुम पर। इल्ला बिलहक़ के, मगर साथ हक़ के। हाँ, किसी ने अगर अलफ़ ने बे को कत्ल कर दिया है तो अब जो है अलफ़ को बे के कत्ल के नतीजे में उसको कत्ल किया जा सकता है। लेकिन अब अगर अलफ़ ने किसी को कत्ल नहीं किया तो उस पर जो है कत्ल का इल्ज़ाम लगा कर उसको कत्ल करना जो है ये हराम है, जायज़ नहीं है। ज़ालिकुम, ये बात, वस्साकुम, नसीहत करता है तुमको भी, साथ इसके, इन नसीहतों के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो नसीहतें करता है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। ये तमाम बातें जो तुम पर हराम की गई हैं, नंबर 1
شرک کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے ساتھ ملانا، اس کے برابر کرنا، اس کا حصے دار بنانا، اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کا بھی حکم ماننا، یہ شرک ہے اور یہ پہلا حرام ہے تمہارے لیے۔ دوسرا حرام کون سا؟ بالوالدین احسانا، اور ساتھ حقیقی ماں باپ کے نیکی کرنا۔ نیکی کے الٹ جو ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کو ستانا، تنگ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، یہ حرام کام ہے۔ ولا تقتلوا، تیسری بات، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولادوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، غربت سے، نحن، ہم، نرزقکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ قریب جاؤ تمام بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر، جو ظاہر ہوں، منہا، ان میں سے، وما باطن، اور جو چھپے ہوں۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ قتل کرو خاص جان کو، التی، وہ جان، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ جس جان، بے قصور جان کا، بے گناہ کا قتل جو ہے تمہارے لیے حرام کر، اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کو قتل نہ کرو نہ حق طور پر۔ ذالکم، یہ باتیں، وصاکم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ ان کے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھ سکو۔ ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ، مال الیتیم، مال یہ حقیقی یتیموں کے، الا، مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے ہے، یا آسن ہو، جو اچھا، سب سے اچھا ہے۔ اگلی بات جو ہے پانچویں یا چھٹی بات یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی بظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جہنم کی۔ تو یتیموں کا مال کھانا، اس کے قریب جانا، یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ الا باللتی ہے یاسر، مگر ساتھ اس طریقے کے جو سب سے اچھا ہے۔ ہاں، یتیموں کا مال جو ہے اپنے کاروبار میں لگا لو، اپنے ساتھ دیانت داری، امانت داری کے ساتھ جو ہے اس کو تجارت میں لگاؤ، جو منافع ان کا بنتا ان کو دو، تاکہ مال جو ہے اس میں جو ہے اگر وہ کاروبار کا ہو سکتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مال جو ہے وہ ختم نہ ہو، اس امید پر جو ہے لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے کوئی منافع دے، چلو یتیموں کی بھلائی ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی۔ حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائیں، اشدہ ہو، اپنی مضبوط عمر کو، یعنی اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو حقیقی ماپ کو۔ یہ ماپ جو ماپ کر دینا ہے گز میٹر سے، یہ بھی پورا کرو۔ اس کے الٹ کرو گے تو وہ تم پر حرام ہے کہ پیسے کسی سے زیادہ دو اور ماپ کر چیز جو ہے وہ تھوڑی دو، یہ تم پر حرام ہے۔ والمیزانہ، اور پورا کرو وزن کو، ناپ تول کو، بالقسط، ساتھ انصاف کے، ترازو کے ذریعے تول کر جو ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ جو ہے لوگوں کو پورا دو۔ اس میں اگر تم کمی کرتے ہو تو وہ جو ہے تمہارے لیے حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو قرآن پاک نے جو سب سے بڑی برائی بیان فرمائی ہے وہ ہے ان کا کم ماپنا اور کم تولنا۔ شعیب علیہ السلام، ان کی قوم جو تھی، ساری کی ساری قوم اس برائی میں ملوث تھی کہ وہ لوگوں کو کم ماپ کر پیسے پورے دیتے اور چیز جو ہے ماپ کر تھوڑی اور تول کر تھوڑی دیتے تھے۔ اس طرح وہ لوگوں سے ظلم کرتے تھے، اور اس کو قرآن پاک نے جو ہے بیان کیا کہ یہ سب سے بڑی برائی تھی، اور اس برائی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے، مکلف کرتے، پابند کرتے، نفسا، کسی بھی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق۔ ہم کسی بھی شخص کو کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اس کے حکم کے اور اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو ہم نے اس پر حج فرض نہیں کیا۔ ایک شخص جو ہے وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے، سردی ہے،
تو ہم نے اس کو اجازت دے دی کہ پاک مٹی سے تیمم کر لے. ہم اس پر جو ہے وضو لازم نہیں کرتے جو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے. اسی طرح جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھو. ہم کسی کو پابند نہیں کرتے کہ جو ہے تمہارے اندر استطاعت ہے یا نہیں ہے، تم جو ہے ہمارے حکم کے مطابق جو ہے پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو. نہیں، اگر نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اللہ نے اجازت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم مکلف کرتے، نہیں ہم پابند کرتے کسی جان کو الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جس وقت کہو تم فاضلوا، پس برابری کی بات کہو، انصاف کی بات کرو. اگر تم بے انصافی کرو گے تو یہ حرام ہے تمہارے لیے. ماپ تول میں کا کمی یہ حرام ہے. اور کسی چیز کسی جان کو جو ہے اس کے ہمت کے بڑھ کر جو ہے اس پر جو ہے کوئی زیادتی کرنا یہ حرام ہے. مثلا یہ یہود و نصارہ کا جو فتنہ ہے اس کے اندر جو ہے لوگوں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور غریبوں کے ہر لقمے پر ٹیکس ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ سارا جو ہے لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں کے جیبوں میں جاتا ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو ہے ٹیکس لگاتا ہے ان لوگوں پر جن کا مال 1 سال تک بچت میں پڑا رہے، تو ان کا جو ہے 40واں حصہ، 40 روپے میں سے 1 روپیہ اور دیگر جو ہے نصاب علیحدہ ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دے. اور زکوٰۃ کا فلسفہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے. جبکہ یہ شیطانی جمہوریت جو ہے اس میں الٹ ہے کہ ٹیکس جو ہے غریبوں پر لگا کر یہ اوپر جو بیٹھے کرسیوں والے لٹیرے، ڈاکو، چور، بدماش، وہ ان کو جو ہے ٹیکس سے جو ہے ان کو عیاشیاں کروائی جاتی ہیں، لوٹ مار کروائی جاتی ہے. ان جو ہے ان کی جو ہے عیاشی جو ہے اس کو جو ہے پالا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ٹیکس جو ہے کسی مسلمان قوم پر جو ہے یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. کوئی حکمران جو ہے لوگوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتا. اسلام کا جو ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ ہے. وہ جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے ان سے وصول کر کے غریبوں میں جن کے وسائل نہیں ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے. تو یہ نہیں اسلام کہے غریبوں کو بھی کہے کہ وہ جو ہے وہ تم ٹیکس ادا کرو. جس طرح عمران خان جو ہے وہ جب اس کا دور تھا تو ہر مہینے جو ہے وہ ریٹ بڑھاتا تھا چیزوں کی، اور ساتھ کہتا تھا ٹیکس دیں، ٹیکس دیں، یعنی ٹیکس دیں تاکہ ہم عیاشیاں کریں، اڑائیں. تو یہ جو ہے یہ سارے حکمران یاد رکھیے گا، جو بھی کافروں کے فتنے میں ملوث ہوگا وہ شخص جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور مومنین کا وہ دشمن ہے. اب اس نے جو ہے بولنا شروع کر دیا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ بھی ظلم کرتا ہے. کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو جو بھی چلائے گا، اس فتنے کو کے مطابق جو بھی حکمرانی کرے گا وہ ظالم ہے. کیونکہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ ظالمانہ نظام ہے. اس ظالمانہ نظام میں جو بھی کرسی پر بیٹھے گا وہ ظالم ہے. وہ یہود و نصارہ کی طرح وہ بھی ظالم ہے، وہ نیک پاک نہیں ہو سکتا. اس کا کل کا بیان جو ہے میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ، وہ کہتا ہے اس کو ہم اسلامی ریاست بنائیں گے. کافروں کے فتنے کے ذریعے اسلامی ریاست نہیں بن سکتی. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اسلامی ریاست نہیں بنائی. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو نافذ کر کے اسلامی ریاست بنائی تھی. اور یہ لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، وہی جو پہلے کرتا تھا وہی یہ کچھ بولنا شروع ہوا ہے اب کہ ہم اسلامی ریاست بنا کے چھوڑیں گے. کفر کے نظام کے ذریعے اسلامی ریاست نہیں بنتی، نہ نبی علیہ السلام نے بنائی ہے، نہ کسی پیغمبر نے بنائی ہے. اسلامی ریاست اسلام سے بنے گی، کافروں کے فتنے سے نہیں بنے گی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس نظام کو، کافروں کے نظام کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، ہم جو ہے اس اللہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس فتنے سے ہم جو ہے اسلامی ریاست بنائیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے،
جو اس کے ذہن کے رکھتے ہیں وہ جیسا ان کو قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جو ہے بات جو ہے یہ قبول نہیں ہے۔ کافروں کے فتنے ظالمانہ نظام کے ذریعے اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ اسلام ہی سے بنے گی۔ جب اس کا نام اسلامی ریاست ہے تو وہ اسلام سے ہی بنے گی اسلامی ریاست، وہ کافروں کے فتنے سے اسلامی ریاست نہیں بنے گی۔ اور کل اس کا جو ہے عمران خان کا آیا تھا بیان کہ جی ہم جو ہے اسلامی ریاست بنا کے چھوڑیں گے۔ پہلے بھی تو بنا کے چھوڑی ہے نا، ہر مہینے ٹیکس جو ہے بڑھاتا اور دستخط کرتا، اپروول دیتا اور ساتھ کہتا جی ٹیکس ضرور دیں، ٹیکس ضرور، تم بھوکے مر جاؤ، تمہاری اولادیں بھوکی مر جائیں، ہمیں ٹیکس ضرور دو۔ تو یہ سب فراڈیے ہیں، سب دھوکے باز ہیں، سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور یہ سب رب کے باغی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اسلامی ریاست بنائی تھی اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے۔ انہوں نے یہودیوں یا مکہ کے کافروں کے مشرکانہ اور کافرانہ دین جو ہیں ان کو مسلط کر کے نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ اسلامی ریاست نہیں بنائی تھی۔ اسلامی ریاست اسلام سے بنے گی، کفر سے نہیں بنے گی، کافروں کے فتنے سے اسلامی ریاست نہیں بنے گی۔ یہ سب فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ کافروں کے ایجنٹ ہیں، یہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم، فَعْدِلُوا، پس تم عدل کرو، جب بات کرو حق بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ وہ بات کرو جس کی وجہ سے نہ اللہ کے پیغمبر نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچے۔ اللہ کی زمین اور مخلوق پر حق ہے اللہ کا، حکمرانی کا حق اللہ کا ہے، اور اس کے آسمانی آئین اور دین کا حق ہے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے اس زمین اور مخلوق پر جو ہے یہود و نصارہ کی حکمرانی قائم کی جائے۔ عدل یہ ہے کہ اس مخلوق اور زمین پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کر کے اللہ کی حکمرانی قائم کی جائے، جس کو نبی علیہ السلام صحابہ نے قائم کیا تھا۔ یہ کافروں کے فتنے سے عدل نہیں ہوگا، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو کوئی بات قرابت والوں کی، اگر کسی قریبی رشتہ دار کا گناہ ہے، قصور ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تو عدل کی بات کرو۔ یہ نہ ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے میں اس کو بچا لوں، جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر، رشوت دے کر نہیں۔ اگر اپنے رشتہ دار کا بھی قصور ہے تو سزا اس کو بھی دلواؤ، اس کو رشوت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کو سزا سے نہ بچاؤ۔ یہ ہے عدل۔ یہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر لٹیرے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے قانون اسمبلی میں پاس کی کہ 50 کروڑ تک اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو اس پر مقدمہ نیب نہیں بنائے گی۔ یہ قانون بنا ہے، یہ موجودہ ٹولہ جو ہے ڈاکوؤں چوروں کا، انہوں نے اسمبلی میں قانون بنایا کہ 50 کروڑ تک جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ہیرا پھیری کرتا ہے قوم کے پیسے کے ساتھ تو اس پر جو ہے اس کو جو ہے اس پر نیب کوئی مقدمہ نہیں بنائے گی۔ یعنی 50,000 کی چوری جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 اگر کوئی چوری کرتا ہے خزانے سے، قوم کے خزانے سے، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ 50,000 کی چوری اسمبلی نے حلال کر دی ہے۔ یہ ہے انصاف۔ غریب جو ہے، عوام بھوکے مریں اور ان کی لوٹ مار کو جو ہے اسمبلی جو ہے کافروں کو، یہ چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلی جو ہے وہ تحفظ دے کہ وہ اتنا پیسہ لوٹ لیں تو ان پر مقدمہ نہیں بنے گا۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور ساتھ اللہ کے عہد کے اوفوا، پورا کرو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔
نہیں پورا کرو گے تو یہ تم پر حرام ہے، عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے، تم جو ہے حرام کما رہے ہو، حرام کا عمل کر رہے ہو، عدل نہ کرنا تم پر حرام ہے۔ ذالکم یہ بساکم وہ نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بہی ساتھ اس کے لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا اور بے شک یہ صراطی راستہ میرا ہے مستقیماً سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ پس پیچھے چلو اس راستے کے، وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ پیچھے چلو السُّبُلَ خاص راستوں کے، سبل جمع ہے، جو فرقوں نے اپنے اپنے راستے یعنی اپنے اپنے مذاہب بنائے ہیں، اپنی اپنی کتابیں چھاپ کر اپنے اپنے مذہب بنائے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف نہ چلو۔ یہ قرآن جو ہے اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بے شک یہ راستہ میرا ہے سیدھا۔ کون سا راستہ؟ یہ قرآن کا راستہ۔ فَاتَّبِعُوهُ پس پیچھے چلو اس کے، جنہوں نے فرقے بنا کر جو ہے کتابیں دیکھ کر مذاہب تیار کر لیے ہیں قرآن پاک آسمانی دین کے خلاف، ان کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن وارننگ دے رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کوئی بات نہیں سنے گا۔ اگر لوگوں نے اس قرآن کی بات نہ سنی اس دنیا میں تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِي، جب جہنمی فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخْسَئُوا فِيهَا اس جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونِي اور نہ تم کلام کرو مجھ سے۔ تم نے میری بات دنیا میں نہیں سنی تھی میرے قرآن کی، آج میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ یہ ہم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، قرآن کے مقابلے میں کتابیں دیکھ کر جو ہے مذاہب تیار کر لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ قرآن سے ہٹا کر ہم لوگوں کو اپنے فرقوں کے مذاہب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ پیچھے چلو خاص راستوں کے جو نئے راستے بنے ہیں، فَتَفَرَّقَ پس وہ جدا کر دیں گے بِكُمْ تم کو عن سبیل اس کے راستے سے۔ اگر فرقوں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سبیل ہی اس اللہ کے راستے سے تمہیں جدا کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے۔ تمہیں اللہ کا آسمانی راستہ جو ہے وہ تمہیں چھڑا کر تمہیں اپنے پیچھے لے جائیں گے۔ اگر تم ان کے پیچھے چل گئے، ان کی بات مان لی، ان کے پیچھے چل پڑے تو تمہیں اللہ کے دین سے دور لے جائیں گے۔ اللہ نے ہر چیز اپنے قرآن کے اندر جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو قیامت کے دن جو ہے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے مولویوں سے کہنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی بھی کوئی بات بتاؤ نا، ہماری نسلوں کو قرآن بھی پڑھاؤ نا۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھے گا پکڑ ہماری بھی ہوگی پھر قیامت کے دن۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ تم پیچھے چلو خاص راستوں کے جو لوگوں نے راستے بنائے اس قرآن کے راستے کے مقابلے میں، فَتَفَرَّقَ بس وہ جدا کر دیں گے راستے بِكُمْ تم کو عن سبیل ہی اس اللہ کے راستے سے۔ اگر اللہ کا راستہ چھوڑ کر تم دنیا کے راستوں میں بنائے ہوئے بناوٹی دین، بناوٹی اسلام، جعلی اسلام جو بنائے ہیں، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں اللہ کے راستے اس قرآن سے تفرقہ وہ جدا کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم یہ بات نصیحت کرتا ہے تم کو وہ بہی ساتھ اس کے، ان باتوں کی تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ کھول کر بیان کر رہا ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب تماماً مکمل، علی الذین اوپر ان لوگوں کے احسنا جو سب سے الذی اوپر اس تعلیم کے احسنا جو سب سے اچھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی مکمل جس کی تعلیم احسن سب سے اچھی ہے، اس میں تفضیل کل ہے۔ وہ دنیا والوں کی کتابوں سے من گھٹ کتابوں کے مقابلے میں سب سے اچھی تھی اپنے دور میں۔ وہ تفصیلاً، اور وہ تفصیل سے بیان کی گئی تھی، لکل شین واسطے ہر چیز کے اللہ نے اس تورات کے پر زندگی کا ہر معاملہ جو ہے اس کو کھول کر بیان کر دیا تھا، تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ وہدن، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت تھی، وہ رحمت تھی اپنے دور میں۔ اب وہ تبدیل ہو چکی ہیں، لوگوں نے، یہودیوں نے اس کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اب نہ وہ ہدایت ہے نہ وہ رحمت ہے۔ جب وہ اس کا دور تھا، محفوظ تھی وہ، اس وقت پر وہ ہدایت کی کتاب بھی تھی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی تھی۔ لیکن اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں کو، عیسائیوں نے اپنی کتاب آسمانی کو بدل ڈالا، ان کی عبادتیں تبدیل کر دیں۔ اب نہیں، لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، ساتھ ملاقات اپنے رب کی، کہ یؤمنون، ایمان لائیں۔ ہم نے کتابیں بھیجی تھیں تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات یعنی قیامت پر ایمان لائیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب قرآن پاک، انزلناہ، اتارا ہے ہم نے اس کو، مبارکن، برکت دیا جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بابرکت ہے۔ اللہ کے بندو اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ بے شک 2 آیتیں پڑھو سمجھ کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں روزانہ جو ہے 2 آیتیں پڑھو، اپنے بچوں کو کہو پڑھو۔ ترجمے لکھے ہوئے قرآن جو ہے ان کے سامنے رکھ دو کہ چلو تم جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ کر کچھ نہ کچھ تو سیکھو نا۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جاہل رہنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیا جائے۔ فرمایا اب حاضر کتاب، اور یہ کتاب قرآن پاک، انزلنا، اتارا ہم نے اس کو، مبارکن، برکت دی جانے والی ہے۔ فتبعوہ، پس لوگوں پیچھے چلو اس کو۔ اتبعوہ فعل امر ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ جو میں نے کتاب اتاری ہے بابرکت کتاب، اس کے پیچھے چلو، اس کے حکم اور فیصلے مانو۔ اب یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے کسی کا فیصلہ ماننا ہے، حکم ماننا ہے، تو یہ کتاب ہے قرآن پاک۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی فرقوں نے کتابیں لکھی ہیں، من گھڑت جعلی، سب جو ہے تم پر حرام ہے، تم ان کو جو ہے نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نہیں چلو گے تم، اور اگر چلو گے تو ٹھیک ہے، پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ واتقوا، ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ، تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ ان تقولو، یہ کہ تم کہو، انما، بے شک، انزل، اتارا گیا، الکتاب، خاص کتاب، کو علی طائفتین، اوپر 2 جماعتوں کے، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا ہے، اصل میں ہے اللہ تقولو، یہ کہ تم نہ کہہ سکو قیامت کے دن کہ انما انزل الکتاب، بے شک اتاری گئی تھی خاص کتابیں، علی طائفتین، اوپر 2 جماعتوں کے، یہودیوں اور عیسائیوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ ہم نے تو قرآن تمہارے لیے اس لیے اتارا ہے قیامت کے دن تم یہ کہہ نہ سکو، اللہ تقولو، یہ کہ تم نہ کہہ سکو کہ اللہ جی ان کو تو کتابیں دے دی ہدایت کی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اس لیے ہم نے تمہارے لیے آخری کتاب اتار دی ہے، اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کتاب کے حکموں کی جو ہے پیروی کرو، اس کے حکموں کے پیچھے چلو، اس کی نصیحتوں کے پیچھے چلو، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہم سے پہلے جو یہودی عیسائی تھے ان 2 قوموں کو تو تم نے کتابیں دیں ہدایت کے لیے، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے قرآن پاک اتار کر۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم، ان کے پڑھنے سے، لغافلین، البتہ بے خبر۔ اگر ہم قرآن نہ اتارتے تو تم نے قیامت کے دن کہنا تھا کہ یا اللہ ہمیں تو ان کی کتابوں کا علم ہی نہیں تھا، ہم کس طرح ان سے ہدایت حاصل کرتے؟ اس لیے ہم نے تمہاری زبان میں
عربی زبان میں یہ قرآن جو ہے اتار دیا ہے، اور یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ ہماری اردو جو ہے اس عربی سے ہی نکلی ہے۔ عربوں پر اور ہم پر جو ہے قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے عربی زبان جو ہے وہ آسان ہے، ساری دنیا کے لیے۔ فرمایا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، اور قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ بے شک ہم ان کتابوں کی پڑھنے سے، دراست پڑھنے سے لغافلین، البتہ بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ۔ اس لیے ہم نے اے قوم اس امت کی طرف جس کے اللہ تعالیٰ جس سے مخاطب ہیں، ہم ان کی طرف ہم نے قرآن بھیج دیا تاکہ وہ اس کے پیچھے چلیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور قیامت کے دن یہ عذر اور بہانہ نہ بنائے جی ہمارے پاس تو کتاب آئی کوئی نہیں تھی۔ اور تقولو، یا تم کہو، لو اگر انا، بے شک ہم، انزلا علینا، اتاری جاتی اوپر ہمارے الکتاب و خاص کتاب، لکنہ، البتہ ہوتے ہم، اہدیٰ، زیادہ ہدایت والے، منہم، ان سے۔ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ اگر ہماری طرف جو کتاب بھیجتا آسمانی ہدایت کی کتاب تو ہم پہلی امتوں سے زیادہ ہدایت والے بن جاتے۔ یہ تم بہانہ کر سکتے تھے قیامت کے دن، اور تمہارا بہانہ جائز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف قرآن بھیج دیا۔ اب یہ بہانہ تمہارا نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ تمہاری ضرورت کی چیز جو ہے، دین جو ہے آسمانی، وہ تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے، تمہارے لیے آسمان سے بھیج دیا ہے۔ اب تم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم دوسری قوموں سے بڑھ کر اہدیٰ، اس میں تفضیل کل ہے، دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوتے ہم۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمارا یہ عذر ٹھیک تھا، لیکن قرآن آ گیا، اب تم عذر نہیں پیش کر سکتے۔ فرمایا فقط جاءکم بینۃ، پس کہ آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف۔ یہ قرآن جو ہے روشن دلیل ہے، اس کو سمجھ پڑھو، یہ دل و دماغ کو سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، یہ دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، ہر کفر و شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے نکال دیتا ہے۔ فرمایا فقط جاءکم، پس کہ آ گئی تمہارے پاس بینۃ، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور آ گئی ہدایت، ورحمت، رحمت۔ یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے روشن دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے لیے ہدایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے لیے رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ، آنکھیں بند نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن برا حشر ہوگا، اللہ کو بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوگا کہ تم نے میری بات نہیں مانی دنیا میں، میرے پیغمبر کی نہیں مانی، میرے قرآن کی نہیں مانی، اب اخسؤوا فیہا، جہنم میں پڑے رہو ذلیل و خوار، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام مت کرو، میں تم سے بولنا نہیں چاہتا، تم میرے نافرمان بن کر تم نے دنیا میں میرے دین کو نقصان پہنچایا، میری مخلوق کو نقصان پہنچایا، اپنے کفر سے، شرک سے، منافقت سے، جہالت سے تم نے میری مخلوق کو بھی گمراہ کیا، بہت بڑا عذاب ہوگا، جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا فمن اظلم، پس کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کذب، جس نے جھٹلا دیا بآیات اللہ، ذات اللہ کی آیتوں کے، جس نے اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا، وصدف عنہا، اور وہ پھر گیا ان آیتوں سے، نصیحتوں سے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جو رب کی آسمانی نصیحتیں جو قرآن پاک میں، ان سے پھر گیا، منہ پھیر لیا، نہ مانا بلکہ جھٹلا دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا، میں وہی مانوں گا جو میرے حضرت صاحب نے کہا، جو میرے مفتی صاحب نے کہا، جو میرے مولوی صاحب نے کہا۔ یہ ہے اللہ کے دین سے پھرنا، بس صدف عنہا، اور جو اس اللہ کی نصیحت سے پھر گیا، کیسے پھر گیا کہ اس نے قرآن کے مقابلے میں یہ کہا کہ نہیں جی ہمارے مفتی صاحب نے جو کہا ہم تو وہ کہیں گے۔ پہلی قوم قرآن کیا کہتا ہے کہ جب پیغمبروں نے ان کو دین کی دعوت، انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے آباء و اجداد جو ہے اس کے دین پر چلیں گے، ہم آپ کے دین کو نہیں مانیں گے، ہم ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ پہلی قوموں کے جواب جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ ہے اللہ کی نصیحتوں سے پھر جانا۔
کہ ہم جو ہے نہیں مانتے، ہم تو اپنے جو ہے مفتی صاحب، اپنے مولوی صاحب، اپنے اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے، آپ کی نہیں، آپ کے قرآن کی نہیں مانیں گے۔ فرمایا سنجزی، جلد ہم بدلہ دیں گے الذین ان لوگوں کو یصدفون جو پھر جاتے ہیں عن آیاتنا ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے، سوء العذاب برا خاص عذاب، ہم ان کو برا خاص عذاب جو ہے اس کی جزا دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، ان کے جو ہے اللہ کی قرآن کی نصیحتوں کو جھٹلانے اور ان سے پھر جانے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کو چھوڑ کر جو ہے ہمارے اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کو مانتا ہے، اللہ کی کیا وقت رہ گئی، اللہ کے پیغمبر کی شان کیا رہ گئی، اللہ کے آسمانی دین کی شان و عظمت کیا رہ گئی، جب تم نے اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں تم نے اپنے مولوی اعلیٰ حضرت اپنے مفتی کی بات جو ہے اس کو تم جو ہے دے کر بیٹھ گئے ہو، تو تم نے جو ہے اللہ کے رسول اس کے دین کی کیا عظمت کی ہے، تم نے کیا شان پائی ہے، تم نے تو مفتی کی بات سے جو ہے اس کو نیچے لے گئے قرآن کو۔ فرمایا سنجزی، جلد ہم بدلہ دیں گے الذین ان لوگوں یصدفون جو پھر جاتے ہیں عن آیاتنا ہماری نصیحتوں سے، سوء العذاب برا عذاب بدلے کی صورت میں دیں گے، بما بسبب اس کے کان جو ہیں وہ یصدفون پھر جاتے، جو ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے پھر جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے اپنے مفتیوں، مولویوں، اپنے فرقوں کی باتیں جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو جو ہے ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، نظر لفظی معنی ینظرون دیکھتے، دیکھتے انتظار کرتے، حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان تاتیہم یہ کہ آئیں ان کے پاس الملائکہ تو حقیقی فرشتے، جب یہ موت کے فرشتے آئیں گے نا پھر مان لیں گے۔ جس طرح فرعون جو ہے جب غوطے کھانے لگا اور موت کے فرشتے آئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے دیکھ کر، غوطے دیکھ کر، موت کی جو ہے گھڑیاں دیکھ کر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الآن اے فرعون تو اب ایمان لاتا ہے، اب وقت گزر گیا ایمان کا، اب تو تیری پکڑ شروع ہو گئی ہے، اب تیرا ایمان نہیں ہے۔ کوئی چور پکڑا جائے نا، وہ تھانے میں کہے جی میرے تے رحم کرو، مینوں مارو نہ، میرا چلان نہ کرو، میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں آئندہ باپ دیکھیں گے، جو کیا ہے پہلے اس کی سزا تو بھگتو نا، جو کر چکے ہو جرم پہلے اس کی سزا بھگتو نا، آئندہ تو پھر دیکھیں گے نا کیا ہوگا۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر ان یہ کہ تاتیہ ہم آئے ان کے پاس الملائکہ تو خاص فرشتے، موت کے فرشتے، او یات یا ربو کا، یا آئے تیرا رب، یعنی تمہارا رب سامنے آئے تو پھر مانیں گے، او یات یا بعض آیات رب کا، یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی، کوئی عذاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی سمندروں میں لہریں آ جائیں، کوئی خشکیوں پر جو ہے کوئی وحشی جانور جو ہے حملہ کر دیں، پھر وہ اللہ کو مانتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ینفع نہیں فائدہ دے گا نفسن کسی جان کو ایمان ہوا ایمان اس کا۔ جب اللہ کی موت کی نشانیاں آ جائیں گی نا کہ بس اب مجھے یہ درندے جو ہے کھا جائیں گے، اب یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، جب موت کی جو ہے خبریں جو ہے قریب آ جائیں تو پھر یہ ایمان لائیں گے، ورنہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت کا ایمان ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا لم تکن لا ینفع نہیں نفع دے گا نفسن کسی جان کو ایمان ہوا ایمان اس جان کا، جب اللہ کی نشانیاں دیکھے گا، موت کے جو ہے فرشتے نظر آئیں گے، غوطے کھانے لگے گا، لہروں میں جو ہے وہ لہروں کے قابو آ جائے گا، پھر یہ ایمان لائے گا اللہ پر، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لم تکن نہ تھی آمنت ایمان لائی من قبل اس سے پہلے، جو جان ان نشانیوں سے، موت کے آثار سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی، اب جو ہے موت کی نشانیاں دے کر ایمان لاتی ہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، لا ینفع نفسا، یہ ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت یا نہ کمایا ہو اس نے فی ایمان حق بیچ اپنے ایمان کے خیرن بھلائی،
وہ ایمان لانے کے بعد اس نے صرف کلمہ لیے پھرتا رہا ہے، عمل کوئی نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھا، نہ روزہ، نہ کوئی نیکی، نہ کوئی سیدھی بات کی۔ ایسا بد عمل اور بے عمل شخص جو ہے اس کا ایمان اس کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ یہ معاشرے کی بھلائی کے لیے، یہ دنیاوی زندگی کے لیے بہتر ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے آسمانی دین پر، اس کے حکم و نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے نہیں کمایا، اصل میں ہے او لا کسبت فی ایمانہا خیرا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے جو ہے کوئی بھی اس نے بھلائی نہیں کی ہے، تو پھر اس کا وہ ایمان جو ہے نہیں کام دے گا۔ قل انتظروا، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظر انتظار کرنے والے ہیں۔ اے کافرو، مشرکو، منافقو، منکرو، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنے عمل کرو، ہم اپنے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چھوڑو اللہ پہ انجام۔ فرمایا انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے فرقے بنا دیے، دینہم، اپنے دین کے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا فرقہ ایک ہے۔ اس وقت اس دور میں کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی فلاں بالکل نہیں تھا، ایک ہی فرقہ تھا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا۔ اور اس کے الٹ جو ہے وہ یہودیوں نے جو منافق تیار کیے ہوئے تھے، وہ تھا اس اسلامی جو ہے آسمانی دین کا مخالف جو تھا۔ یہی دو فرقے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافر جو ہیں وہ تو اسلام میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو تو فرقے نہیں مانیں گے، کیونکہ کافروں نے اس دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو جن منافقین نے، یہودیوں میں سے جن منافقین نے کلمہ پڑھ کر اس دین کو قبول کیا تھا، ایک وہ منافقین کا فرقہ تھا، اور ایک نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا خالص ایمان والے یہ فرقہ تھا، اور منافق جو تھے وہ جھوٹے فراڈی ایمان والا جو فرقہ تھا، یہ دو ہی فرقے تھے۔ تو آج بھی دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرقہ جو ان کے دین پر چل رہا ہے، اور باقی جو ہے منافقین کے فرقے ہیں، جنہوں نے آیتیں تو قرآن کی پڑھتے ہیں لیکن باتیں اپنی فرقوں کی کرتے ہیں۔ یہ سب منافق ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس منافقت کی وجہ سے 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے فرقے بنا لیے، دینہم، اپنے دین کے، وکانوا شیعاً، اور ہو گئے جماعتوں میں، لست، نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہم، ان سے، فی شیء، بیچ کسی بھی چیز کی، ان فرقوں کی کسی بھی بات پہ آپ جو ہے آپ ان کی کسی بات میں شامل نہیں ہیں، ان کی سب باتیں من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، آسمانی نہیں ہیں، اس لیے ان کی کسی بات کو جو ہے آپ نے قبول نہیں کرنا، آپ کسی بھی ان کی بات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر فرقے بنا لیے، ان میں سے آپ کسی فرقے کی کسی بات کو جو ہے آپ قبول نہیں کریں گے۔ فرمایا انما، بے شک، امرہم، فیصلہ ان کا، الی اللہ، طرف اللہ کی، ان کا فیصلہ اللہ کرے گا، ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے، کانوا، جو ہیں وہ، یفعلون، وہ کرتے، اللہ ان کو ان کے عملوں کا، جو انہوں نے دین کے خلاف فرقے بنائے ہیں، ان کا مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص آئے گا ساتھ حقیقی نیکی کے قیامت کے دن، فلہ، پس واسطے اس کے، عشر امثالہا، 10 مثل ہیں برابر اس کے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص آئے گا ساتھ حقیقی برائی کے، فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر برابر اس برائی کے۔ نیکی کرنے والے کو 10 گنا جو ہے بدلہ ملے گا بڑھا کر، اور جو برائی کرتا ہے اس کو برائی کے برابر جو ہے بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اننی، بے شک میں، ہدانی، ہدایت دی ہے مجھ کو، ربی، میرے رب نے، الی صراط، ان طرف راستے، مستقیم، سیدھے کے،
دینن، دین کی ہدایت دی ہے، قیمن جو سیدھا ہے، سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، دینن قیمن، دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم، یہ دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً توحید والا۔ یہ قرآن ایسا دین ہے جو جس کے اندر توحید ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو خلاف اسلام ہو۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک نماز میری، و نسکی، اور قربانی میری، و محیای، اور زندہ رہنا میرا یعنی زندگی میری، جینا میرا، و مماتی، اور مرنا میرا، للہ، واسع اللہ کے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے نبی سے ان سے کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ کے لیے اپنی زندگی جو ہے قربان کر سکتا ہوں۔ میری زندگی اللہ کے حکم تک ہے، میری موت اللہ کے حکم سے ہے، میری قربانی، میری نماز صرف اللہ کے لیے، غیروں کے لیے نہیں ہے، کسی بت کے لیے، کسی بت خانے کے لیے، کسی مزار کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک واسطے اس اللہ کے، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے، کسی کا اللہ کی مخلوق میں، کائنات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا شریک، شریک کے معنی حصے دار، مخلوق میں سے کوئی بھی اس اللہ کا حصے دار نہیں ہے جو کہہ سکے کہ جی فلاں مخلوق جو ہے وہ میری ہے، وہ میرا حصہ ہے، وہ میرا حصہ ادا کر کے مجھے دو، نہیں۔ فرمایا وَأُمِرْتُ، وَبِذَلِكَ، اور ساتھ اس بات کی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا ہوں تمام مسلمانوں میں سے، تمام اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والوں میں سے میں پہلا شخص ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروا رہے اللہ تعالیٰ۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ غیر اللہ، کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اب کی میں تلاش کروں ربن، کوئی رب، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی رب ہے تلاش کروں؟ وَهُوَ، حالانکہ وہی ہے، رب کل شے، رب ہر چیز کا۔ جب اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے تو میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو رب کو تلاش کروں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب ساری رب کا، کائنات کا رب اللہ ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، حکم چلانے والا، فیصلے کرنے والا، جب رب بھی اللہ ہے، رب ہی اللہ ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر کس کی طرف جاؤں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کمائے گی کوئی بھی جان، کلو نفسن، ہر جان، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتی، کلو نفسن، ہر جان، الا علیہا، مگر اوپر اس کے ہے۔ ہر جان جو کچھ بھی عمل کر رہی ہے، اچھا کام ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کا بدلہ ہے، اور برے کام کما رہا ہے تو علیہا، اس برائی کا وبال، اس برائی کا عذاب اس جان پر ہے۔ ولا تزر، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، بازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزیر کے معنی ہوتے ہیں محکمے کا بوجھ اٹھانے والا۔ محکمے میں جتنی بدماشیاں ہوتی ہیں، رشوت ہوتی ہے، دھونس دھاندلی ہوتی ہے، جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہر وزیر جو ہے اس محکمے کا یہ سب برائیوں کے جو ہے بوجھ اس نے اٹھانا ہے، ہر وزیر نے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نصیحتیں کرنے لگا، حضور آپ غصے والے ہیں، غصے میں فیصلہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ جب نصیحتیں کر کے چھوڑ بیٹھا تو عمر فاروق جو ہے اپنے سیکرٹری سے کہنے کہ ان کو پروانہ لکھ دو، حمص کا گورنر بنا دو ان کو، یہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، نصیحتیں بہت اچھی کرتا ہے یہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، امیر المومنین مجھے آپ جو ہے گورنر نہ بنائیں۔ عمر فاروق غصے میں آ گئے، فرمایا صرف تو نصیحتیں ہی کر سکتا ہے، تو عمل نہیں کر سکتا؟ کل مجھے اگر تم مدینہ منورہ میں جو ہے نظر آ گیا، میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ ابھی یہ کاغذ لو، پروانہ لو اور حمص جاؤ، میں تمہیں گورنر بناتا ہوں۔ تم صرف نصیحتیں ہی کر سکتے ہو، عمل نہیں کر سکتے، تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ فرمایا بلا، اب کیوں ہاتھ جوڑ کر کے، یہ ذمہ داری بہت ہے۔
عمر فاروق فرماتے ہیں اگر دریا دجلہ یا فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ گم ہو گیا یا کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر نے اس کا حساب دینا۔ اگر کسی ریوڑ سے بچہ بھی جدا ہو گیا گم ہو گیا تو اس کا جواب عمر نے دینا قیامت کے دن۔ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے کو کتا بھی جو ہے پیاسا مر جاتا ہے اس کا حساب عمر نے دینا۔ اور وہ بڑے سخت تھے، حج کے موقع پر جو ہے لوگوں سے مختلف علاقوں کے حاجی آئے ہوتے تھے، ان سے وہ پوچھتے تھے کہ تمہارا گورنر کیسے ہے۔ اگر وہ گورنر کے خلاف شکایت کرتے تو فوراً اس کی گرفت کرتے، اور شکایت جائز ہوتی تو اس کو سیدھا گھر بھیج دیتے، جاؤ اپنے گھر، تم اس لائق نہیں ہو، پکڑ ہوتی تھی۔ اس لیے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گیا، امیر المومنین مجھے گورنر نہ بنائیے، یہ ذمہ داری میں نہیں پوری کر سکتا۔ فرمایا ولا تزر وازرۃ، نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا بوجھ اخرى دوسری جان کا۔ قیامت کے دن جو ہے باپ بیٹے کے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا، بیٹا باپ کے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا، ماں بیٹے کے گناہوں کی سزا نہیں پائے گی، بیٹا ماں کے گناہوں کی ماں کے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا۔ یہ دنیا میں بھی یہی قانون ہوتا ہے۔ اگر بیٹے نے جرم کیا تو باپ کو کچھ نہیں کہتی پولیس، اگر باپ نے جرم کیا تو اس کو پکڑتی ہے، بیٹے کو یا اس کو باقی کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ قانون فطرت ہے، انسانی فطرت کے مطابق یہ دین ہے کہ جو شخص بھی برائی کرے گا سزا اسی کو ملے گی، اس کے رشتہ دار کو سزا نہیں ملے گی۔ فرمایا ثم الی ربکم، پھر طرف تم اپنے رب کی مرجعکم، تم نے لوٹنا ہے، تم نے اس زندگی گزار کر تم نے رب کے پاس پیش ہونا، یاد رکھو۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تم کو، بما ساتھ اس کے کن تم جو ہو تم فیہ بیچ اس کے تختلفون، تم اختلاف کرتے، جو اللہ کے دین میں تم نے اختلاف پیدا کر لیے فرقے بنا کر۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ہی فرقہ تھی، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا، اور آج جو ہے وہ 72 فرقے جو ہے بن گئے، اور اپنے جو ہے وہ لیے پھرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تم کو قیامت کے دن، بما بس ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم فیہ بیچ اس دین کے تختلفون، تم اختلاف کرتے، تم نے نبی ہماری یہ باتوں سے، ہمارے پیغمبر کی باتوں سے اختلاف کر کے جو تم نے اختلاف پیدا کر لیا ہے، اس کا تمہیں مزہ چکھائے گا، اللہ تعالیٰ خبر دے گا۔ نبی علیہ السلام کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز شروع کرو، اور امام جو ہے حنفی امام اعظم جس کو مناتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، اللہ اجل بھی، یہ لفظ اللہ کے رسول کو نہیں آتے تھے، وہ تو اس سے تیرے مقابلے میں جاہل تھے، وہ تو ان سے بڑھ کر علم رکھتا ہے کہ یہ جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ باقی جملے جو ہے یہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے امت کے اندر، کہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کا جملہ چھوڑ کر جو میں نے جملے دیے ہیں ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کا دین جو ہے جس پر امت ساری جمع ہو رہی ہے، نبی کے فرمان پر، وہ چھڑانا مقصود ہے، کہ وہ چھوڑ کر لوگ جو ہے میرے پیچھے لگیں۔ اختلاف کا مقصد یہ ہے۔ نماز میں سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف، پاکیزہ جملوں کی بجائے کیا ہے کہ جی اگر کوئی گیس جو ہے جان بوجھ کر جو ہے نکال دے تشہد پر ختم کر کے تو نماز ہو جاتی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام سے پاکیزہ جملے دیے ہیں، اور پاکیزہ جملوں کے ساتھ تم اختلاف دے رہے ہو امت کو؟ یہ کیسی امامت ہے؟ یہ کیسی فقاہت ہے؟ یہ کیسی فقہ ہے؟ غلیظ جو ہے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ پاکیزہ جملوں کی بجائے جو ہے گیس نکالو۔ یہ ہے اختلاف، اور یہ اختلاف کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ اس قرآن کی ہدایت جو ہے اس سے لوگوں کو دور لے جانا ہے، اختلاف پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا تم کو، خلائفہ، پیچھے آنے والے، تمہیں جو ہے پہلے لوگوں کے بعد آنے والے بنایا ہے زمین پر، الارض، زمین کے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضکم، بعض تمہارے کو، فوق بعض، اوپر بعض کے درجات ہیں، درجوں میں، دنیاوی چیزوں، مال و دولت کے درجے یا دین کے درجے، ہر قسم کے درجے بنا دیے
مال و دولت میں یا دین کی خدمت میں جو ہے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، درجہ بندی ہے، کوئی زیادہ ہے مال والے، زیادہ نیکی والے ہیں، کوئی کم پر ہیں، اس طرح درجے بندی ہے۔ فرمایا رفع بعضکم، بلند کیا اس نے بعض تمہارے کو، فوق بعض اوپر بعض کے درجات درجوں میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما بیچ اس کے جو آتاکم اس نے دیا تم کو، جو مال و دولت دیا تمہیں اعلیٰ درجے کا، پھر دوسرے درجے تیسرے درجے کم تر، یہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ جب زیادہ مال بھی آزمائش ہے اور تھوڑا مال غربت بھی آزمائش ہے، کہ رب کے ساتھ جو ہے ہر حالت میں جو ہے رابطہ کون رکھتا ہے، اور کون جو ہے دنیا کی نعمتیں لے کر رب سے راستہ جو ہے رابطہ توڑ کر جو ہے رب کا باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، یہ آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما بیچ اس کے جو آتاکم اس نے دیا تم کو، ان ربک کا بے شک رب آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریع بہت زیادہ تیز ہے، العقاب خاص سزا کا، اللہ بہت جلد جو ہے سزا دینے والا ہے، کوئی لیٹ نہیں ہوگا، دیر نہیں ہوگی۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ اللہ لغفور، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے عقاب سے، سزا سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس پہ رحم کرتا ہے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام کے وَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، جب کوئی انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر کے جتنے گناہ تھے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو ہے رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق میں ایسا رحم دل ہو سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ ہے؟ دنیا والے تو بے گناہوں کو رگڑا دے رہے ہیں، گناہ گار کو کون چھوڑے گا؟ اس لیے اپنے غفور الرحیم رب کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔